अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मेरे मुताबिक। मैं हूं मारिया मेमन। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और हफ्ते भर की खास खबरों पे आज के रोज़ हम जनाब सुहेल वड़ाइच का तज्जिया लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुल्क गिर हड़ताली जो कैंपेन है वो फैसलाबाद और कराची के बाद अब रुख करने जा रही है लाहौर का। कितनी कामयाब रही है? जो प्लान सी था, जो कि गालिबन प्लान क्लोज डाउन था, अब तक सुहेल साहब हम आपसे ये जानेंगे, और साथ साथ ये भी कि लाहौर में कल क्या होने जा रहा है। क्या कुछ अपनी गलतियों को ही दोहराएगी हुकूमत, या एक्शन रिप्ले तो नहीं हो सकता फैसलाबाद का, या कुछ पुरअमन किस्म का एहतजाज हम कल देखेंगे। सुहेल साहब, आप लाहौर में बैठे, क्या पल्स है वहां की, ये भी आपसे पूछते हैं। लेकिन अभी अगर हमें बताएं ओवरऑल जो प्लान सी था ये किस हद तक कामयाब रहा है, और कोई सियासी मंजरनामे पे इंप्रेशनेबल ये फर्क डाल पाएगा? मेरा ख्याल है कि पहले धरनों ने काफ़ी सियासी मंजरनामे को बदला, और तहरीक इंसाफ जो इलेक्शन के बाद से ऐसे लगता था कि नंबर 3 की पार्टी है, तीसरे नंबर पे पार्टी आई है, उसने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को मुस्लिम लीग नून के बराबर की पार्टी अपने आप को मनवाया है, कम से कम मुजाहिरों की हद तक। और अब जो हड़तालों का सिलसिला शुरू हुआ है उसने ये भी साबित किया है कि वो पाकिस्तान में जहाँ चाहे अपनी ताकत साबित कर सकती है। तो जो कराची की कल हड़ताल थी वो पंजाब में बैठकर कैसे नजर आती? क्या कराची मुकम्मल तौर पर बंद कर पाए? कामयाब कहेंगे आप लोग इसे? मेरा ख्याल है कि काफ़ी हद तक कामयाब था। उसकी वजूहात कुछ भी हों, बुनियादी तौर पर इम्प्रेशन यही आया है, तासुर यही आया है कि इमरान खान की जो हड़ताल की कॉल थी वो कामयाब रही। ठीक है, लेकिन बहुत पुरअमन हड़ताल थी, और कराची की अगर हम हिस्ट्री देखें कम ही ऐसा होता है कि कोई डील ना हुई हो तो किसी और जमात को इतनी आसानी से हड़ताल करने दी जाती है। कोई डील पसे पर्दा हुई होगी? मेरा ये ख्याल है कि डेफिनेटली दोनों जो बड़ी जमातें थीं सिंध की, जो वहाँ की हुकूमत है पीपल्स पार्टी की, और जो मुत्तहिदा जो कि कराची और हैदराबाद की स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी है, उन्होंने अपना एक भरम रखा, टैक्टिक्स इस्तेमाल किए कि अगर तहरीक इंसाफ को रोकते हैं तो लड़ाई होगी, और लड़ाई का तसादम का फ़ायदा तहरीक इंसाफ को होगा। और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने भी ये सही जाना, क्योंकि उनको फैसलाबाद के तजर्बे से ये लगा था कि अगर हर रोज़ तसादम होंगे तो फिर फ़ज़ा इतनी मसमूम हो जाएगी कि उनके लिए भी सियासत में मुश्किलात पेश आएंगी। तो दोनों पार्टियों की मैरिज ऑफ कन्वीनियंस थी, दोनों डील बाकायदा बैठ के हुई है या नहीं हुई, लेकिन तीनों पार्टियों ने ये मुनासिब समझा कि एक दूसरे को जगह दी जाए। और मैं ये समझता हूँ कि ये पुरअमन हड़ताल सियासत का एक अच्छा मुजाहरा था, MQM की तरफ से भी, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी, और तहरीक इंसाफ की तरफ से, क्योंकि फैसलाबाद का जो तसादम था उससे ये लग रहा था कि कहीं कराची भी लहूलुहान ना हो जाए। यानी सिंध की जमातों ने ज्यादा सियासी पुख्तगी का सबूत दिया। दोबारा पंजाब का ही रुख करेंगे चूंकि अब कल वहां पर मार्का होने जा रहा है लाहौर में आपका क्या ख्याल है कि हुकूमत भी मेजोरिटी का अब शो कर सकती, डिस्प्ले कर सकती, क्योंकि फैसलाबाद से कोई सबक सीखा है इन्होंने? मेरा ख्याल है सबक तो सीखा है, और हुकूमत के ज़्यादातर लोग जो हैं वो उनका तो यही ख्याल है कि हड़ताल होने दी जाए, मज़ामत ना की जाए, तसादम का रास्ता रोका जाए, क्योंकि फैसलाबाद से यही नतीजा निकला है कि अगर 11 बजे तक हड़ताल जो थी वो कम थी, और कई दुकानें खुली हुई थी बहुत ज़्यादा, और तासुर ये था कि शायद हड़ताल इतनी फैसलाबाद में कामयाब नहीं, लेकिन जो ही जुलूस निकले, जो ही तसादम हुआ, सारा शहर बंद हो गया, और उसका बिलवास्ता फ़ायदा जो है वो तहरीक इंसाफ को पहुंचा, और वो मुस्लिम लीग नून के कारकुन या कोई शरपसंद जो भी था उसने दरअसल तहरीक इंसाफ की तहरीक को फ़ायदा पहुंचाया। और हुकूमत जो कि दावा करती है कि जनाब हमारा फैसलाबाद में हमारी मेजॉरिटी है, सारी सीटें उनके पास हैं, इसके बावजूद वो हड़ताल का फ़ायदा अगर तहरीक इंसाफ को दे दे तो इसका मतलब तो यह है कि इनकी स्ट्रेटजी कोई नहीं थी, इन्होंने कुछ सोचा नहीं था, समझा नहीं था। तो इस हवाले से फैसलाबाद से तहरीक इंसाफ को सियासी फ़ायदा भी मिला और इम्पीटस भी मिला। और तहरीकें जो होती हैं
ماریا یہ اس کو اچھا کہیں یا برا کہیں، ان میں جب خون پڑتا ہے تبھی تحریکیں جوان ہوتی ہیں، اور اگر یہ پرامن دن گزر جائے تو اس کا امپیکٹ تو ہوتا ہے، اخباروں میں خبر آ جاتی ہے، یہ لگتا ہے کہ جناب آج بازار بند رہے، لیکن وہ لانگ لاسٹنگ نہیں ہوتا۔ اگر خون شامل ہو جائے تحریک میں تو اس کا امپریشن لانگ لاسٹنگ ہوتا ہے۔ اچھا، فیصل آباد کی ہڑتال سے پہلے آپ نے باقاعدہ بتایا تھا کہ یہ چند پوائنٹس ہیں جن کو پاکستان تحریک انصاف بلاک کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اب جو منڈے کو لاہور میں ہونے جا رہی ہے ہڑتال، اس کا بھی کوئی پلان بنایا ہوگا تحریک انصاف نے؟ کیا کیا میجر جگہ ہیں جہاں پر وہ بند کر سکتے ہیں شہر کو؟ انہوں نے 18 جگہ بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے لاہور میں، اور وہ تقریباً میں غور کر رہا تھا کہ وہ جو شاہدرہ چوک ہے، بھاٹی چوک ہے، مار روڈ ہے، بابو صابو ہے، تقریباً ہر قومی اسمبلی کے حلقے میں انہوں نے 1 یا 2 جگہ سلیکٹ کی ہیں، اور ہر قومی اسمبلی کے امیدوار کو یا صوبائی اسمبلی کے امیدواروں کی ڈیوٹی لگائیں گے وہ۔ اور لیکن لاہور میں 330 چوک ہیں، لیکن جس طرح ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر گھنٹہ گھر کے 8 بازار بند ہوئے تو ہڑتال ہوگی، نہیں تو نہیں ہوگی، تو لاہور میں بھی 3 سینسٹیو جگہ ہیں جس سے فیصلہ ہونا ہے، ہو سکتا ہے۔ مثلا گوال منڈی میں ہڑتال ہوگی کہ نہیں ہوگی، مار روڈ پہ ہوگی یا نہیں ہوگی، اور تیسرا گلبرگ میں ہوگی نہیں۔ میرے خیال میں مار روڈ وہ جگہ ہے جہاں سے فیصلہ ہوگا کہ آج لاہور میں ہڑتال ہوئی یا نہیں ہوئی۔ گوال منڈی کھل جائے یا گلبرگ بند ہو جائے اس سے فرق نہیں پڑے گا، اصل فرق اس سے پڑے گا کہ لاہور کا جو نرو سینٹر ہے مار روڈ، وہ کھلا ہے یا بند ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ تحریک انصاف بھی پورا زور لگائے گی، آج بھی ان کے وفد نے وہاں کا دورہ کیا کہ مار روڈ بند ہو۔ اور دوسری طرف کچھ تاجر جو ہیں حکومت کے سمجھانے کے باوجود وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی دکانیں کھلے رکھیں، لیکن اصل بات یہ ہوگی وہی فیصل آباد والی بات کہ صبح فضا کیا بنتی ہے، کیا صبح جو یہ دھرنے دیں گے یا راستے روکیں گے کیا وہ اتنے افیکٹو ہوں گے کہ لوگ اپنے بزنس تک نہ جا سکیں، یا لوگ ان کو کراس کر کے اپنی دکانیں کھول لیں گے۔ فضا صبح یعنی جو 6 سے 12 بجے تک کا وقت ہے، سہیل صاحب یہاں بریک چونکہ لینی ہے، واپس آئیں گے تو اسی ٹاپک پہ مزید بات کریں گے، اور جانوں گی کہ فیصل آباد کا پرتشدد احتجاج یا کراچی کا پرامن احتجاج، کون سا احتجاج زیادہ مؤثر ثابت ہو رہا ہے؟ دیکھتے رہیے میرے مطابق۔ ویلکم بیک ٹو میرے مطابق۔ ہم بات کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا پلان سی کس حد تک سیاسی منظر نامے پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ سہیل صاحب، آپ نے کہا کہ تحریک انصاف نے کچھ پوائنٹس آئیڈینٹیفائی کیے ہیں کہ کل ان کو بند کیا جائے گا، اور مال روڈ جو کہ نرو سینٹر ہے لاہور کا، اگر وہاں پر دکانیں بند ہوگی تو وہ اس بات کی کامیابی ہے کہ ہڑتال سکسیسفل ہوئی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، بات کرتے ہیں نون لیگ کی اسٹریٹجی کی کہ اگر تحریک انصاف کے لوگ وہاں جا کر دکانداروں سے بات کر رہے ہیں تو پھر نون لیگ کیا کر رہی ہے؟ وہ اپنا مسل کس حد تک فلیکس کر رہی ہے؟ ماریا دیکھیں، میرا یہ خیال ہے کہ نون یہ چاہے گی کہ یہ دن پرامن گزر جائے، لیکن فیصل آباد کی جو واقعہ ہوا ہے اس کا یہاں لاہور میں بالکل ڈیفرنٹ امپیکٹ پڑا ہے۔ میں آج اتفاق سے کئی مارکیٹس میں گیا، کئی تاجروں سے ملا، تو انہیں یہ لگا ہے کہ مسلم لیگ نون جس طرح ریٹریٹ کر رہی ہے اس سے ان کی پارٹی ختم ہو رہی ہے۔ جو بھی مسلم لیگ نون سے ہمدردی رکھتے ہیں وہ ایک طرح سے آج مایوسی کا شکار تھے کہ اگر لاہور میں بھی ہڑتال ہو گئی تو ایسے لگے گا کہ جیسے لاہور بھی تحریک انصاف لے گئی۔ اسی لیے آج بہت سارے لوگوں سے جو میں ملا، تاجر جو تھے وہ کہہ رہے تھے ہم دکانیں کھولیں گے، لیکن میں انہیں یہی مشورہ دیتا رہا کہ ہڑتال کا ایک دن ہوتا ہے، اس کو صبر سے برداشت کیا جائے، کیونکہ تصادم جو ہے، میرا پھر مشورہ یہ ہے اور پنجاب گورنمنٹ کو پھر مشورہ ہے کہ تصادم جو ہے وہ حکومت کو بالکل سوٹ نہیں کرتا، یہ تحریک انصاف کو سوٹ کرتا ہے، کیونکہ تحریک انصاف کو اگر خون ملے گا یا ان کے کارکنوں کو مار پڑے گی یا لاٹھی چارج ہوگا یا جیلوں میں جائیں گے تو ان سے ان کی جو سیاسی تربیت ہے وہ ہوگی اور وہ زیادہ بہتر طریقے سے پھر سیاست کر سکیں گے۔ اس لیے بہتر ہے کہ ہڑتال ہو جانے دیں اور تصادم نہ ہونے دیں۔ ہاں، اگر حکومت کے اتنے مسئلے ہیں کہ وہ تحریک انصاف کے لوگوں کو روک سکے، خوف و ہراس کی فضا پیدا نہ ہو، صبح پکٹس نہ لگ سکیں، تو پھر تو ان کے لیے ایک آئیڈیل سچویشن ہے۔ لیکن ظاہر ہے اس طرح کی صورتحال اگر شہر میں
1000 2000 بندے بھی نکل پڑے ہوں، مار روڈ پہ آ جائیں تو ان کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ سہیل صاحب، فیصلہ آباد کی صورتحال بھی آپ نے دیکھی، کتنی تیار ہے پاکستان تحریک انصاف، ان کی تنظیم سازی کتنی ہے اچھی ہے، مزاحمتی احتجاج کے لیے وہ کتنے تیار آپ کو نظر آئے کہ لاہور ایک بگر پلے گراؤنڈ ہے؟ ماریا، مجھے یہ لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے کارکنوں کی ٹریننگ ہو رہی ہے، اور جس طرح فیصلہ آباد میں دیکھا کہ پہلے یہ سنتے تھے ہم کہ یہ تو جی ممی ڈیڈی ہیں، برگر کراؤڈ ہیں، یہ تو کھڑے نہیں ہوں گے، یہ تو آپ نے دیکھا صبح صبح ہی ٹائروں کو آگ لگ گئی، آخر کوئی ٹائروں کو آگ لگانے والے تھے نا، وہ ممی ڈیڈی تو آگ نہیں لگا سکتے۔ تو ہمیشہ سیاسی ورکر آ جاتا ہے، نیا خون پیدا ہو جاتا ہے۔ تحریک انصاف کو فیصلہ آباد میں اس طرح کے ورکر مل گئے، لاہور میں بھی مل جائے گا، دوسری سیاسی جماعتوں سے آ جائیں گے۔ تو اس لیے اس مفروضے پر کسی سیاسی جماعت کو انڈر ریٹ کرنا میرا خیال مناسب نہیں ہے۔ لیکن سہیل صاحب، مزاج تو مختلف نہیں ہے، فیصلہ آباد کا، لاہور کا، گجرانوالہ کا، سائیکی تو تبدیل ہوتی رہتی ہے، اب جیسے آگے جائیں گے وہاں کے لوگوں کا مختلف مزاج ہے، تو پھر لاہور اور فیصلہ آباد کا اسے کمپیریزن جائز بھی ہے؟ میرا خیال ہے کہ بالکل تینوں شہروں کا مزاج مختلف ہے۔ فیصلہ آباد میں ہر صورت میں یہ ہونا ہی ہونا تھا، فیصلہ اور گجرانوالہ بھی تقریباً اسی طرح کی سائیکی کا شہر ہے۔ لاہور کے لوگ زندہ دل ہیں، برداشت کر لیتے ہیں دوسرے کی بات، اور میری رائے یہ ہوگی کہ کل برداشت کریں منڈے والے دن، اور لیکن چند لوگ ظاہر ہے ہر جگہ ایسے ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ تصادم ہو جائے، وہ ایسے تحریک انصاف میں بھی ہوں گے، ایسے مسلم لیگ نون میں بھی ہوگی۔ حکومت کو حکمت کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ یہ تصادم والی صورتحال نہ پیدا کرے، اور لوگوں کو سمجھائے، لوگوں کو کہے کہ جناب تصادم سے ملک کو بھی نقصان ہے، سیاست کو بھی نقصان ہے، جمہوریت کو بھی نقصان ہے، اور مسلم لیگ نون کو بھی نقصان ہے۔ سہیل صاحب، تھوڑا سا نا ہم مزید کی گہرائی میں جاتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے تناظر سے بھی اور حکومت کے تناظر میں بھی بات دیکھتے ہیں۔ فیصلہ آباد میں ایک پرتشدد وہاں پر احتجاج ہوتا ہے، حکومت بھی اس کو مختلف طریقے سے ڈیل کرتی ہے۔ کراچی میں صورتحال مختلف ہے، تحریک انصاف کو زیادہ سوٹ کیا ان کی جماعت کے موقف کے لیے، اور حکومت پہ کس سے زیادہ دباؤ پڑا ہے؟ میرا خیال ہے کہ فیصلہ آباد کے واقعے سے حکومت پر زیادہ دباؤ پڑا ہے، اور تحریک انصاف کو بھی زیادہ سیاسی فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ تحریکیں جو ہیں وہ ہمیشہ جب اس کو خون ملتا ہے نا تو اس کی آبیاری ہوتی ہے بدقسمتی سے۔ اور جو کراچی کا واقعہ جی ہڑتال تھی وہ ایک دن ہوئی، گزر گئی، اور اس کے بعد اسی طرح متحدہ کام کرے گی، اسی طرح پیپلز پارٹی کام کرے گی، اور میرا خیال ہے تحریک انصاف جتنی پہلے تھی اتنی ہی رہ جائے گی۔ تو سہیل صاحب، یہ جو مرکزی قیادت دونوں پارٹیز کی کہتی رہی کہ کارکنان ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، تحریک انصاف سے بات کریں وہ کہتے ہیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، مسلم لیگ نون بھی یہ بات کہتی ہے، مرکزی قیادت کی اجازت کے بغیر کیسے کوئی وائلنس کر سکتا ہے؟ مطلب وہاں سے گو ہیڈ ملتا ہے تبھی ہوتا ہے نا؟ دیکھیں، میرا یہ خیال ہے کہ تحریک انصاف والے لاکھ کہیں کہ ہم پرامن رہیں گے، آپ دیکھتے ہیں کہ ایک لیڈر تحریک انصاف کا یہ کہتا ہے کہ پرامن رہیں، دکانیں کھلی رہیں، ہم کچھ نہیں کسی کو کہیں گے، لیکن دوسرا لیڈر ساتھ ہی آ کے کہہ دیتا ہے بھائی دکانیں بند ہوں گی، ٹرانسپورٹ بند ہوگی، سب کچھ بند ہوگا۔ تو اصل وہی کاشن ہوتا ہے جو نیچے سے دیا جاتا ہے اور جو کہا جاتا ہے کہ یہ سب کچھ بند رہے گا۔ اسی طرح مسلم لیگ نون جو ہے اس کو ابھی اپنی سیاسی اسٹریٹجی بنانا ہی نہیں آ رہی، بدقسمتی سے کچھ ایسی ان پر افتاد پڑی ہوئی ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ آرام سے صبر و تحمل سے بیٹھ کے سوچیں کہ کس طرح سے کرنا ہے۔ فیصلہ آباد میں اور 6 ماہ میں بھی اسٹریٹجی نہیں بنا پائے، 6 مہینے تقریباً ہو گئے اس کرائسس کو۔ پرابلم یہ ہے کہ اگر وہ لڑتے ہیں تو اس میں ان کا نقصان ہے، اگر وہ چپ رہتے ہیں تو کمزوری کا تاثر ملتا ہے، وہ پھر سوچتے ہیں کہ ہم اس میں نہ الجھیں اور ہم اپنی گورننس پہ توجہ دیں، ہم معیشت کو بہتر کریں، ہم لوگوں کو ریلیف دیں۔ انہوں نے شاید اس کا حل یہ نکالا ہے، لیکن سیاست کا جواب صرف گورننس بھی نہیں ہے۔ یس، گورننس ہے، اگر آپ کی گورننس اچھی ہوگی تو الٹیمیٹلی اس کا سیاست پر اثر پڑے گا، لیکن فوری طور پر کیا کرنا چاہیے اس کے بارے میں بھی سوچیں۔ آخر دھرنوں کا کیا علاج تھا، کسی نے نہیں سوچا۔ آخر یہ ہڑتالیں ہیں، اس کا جواب کیا ہے، اس پہ کوئی حکمت عملی بنانی چاہیے تھی، سوچنا چاہیے تھا۔ اگر فیصلہ آباد میں مسلم لیگ نون اور تاجر جو مظلوم بن جاتے تو شاید عوام کا موڈ بدل جاتا، اور اگر یہ تصادم نہ ہوتا اور یہ لگتا کہ تحریک انصاف زبردستی دکانیں بند کرا رہی ہے تو اس سے تاثر اور ابھرتا۔ اسی طرح اگر لاہور میں تحریک انصاف زبردستی دکانیں بند کرائے تو اس کا تاثر اور ہوگا،
اور اگر کہیں تصادم ہو جائے اور اس کے نتیجے میں دکانیں بند ہو جائیں اس کا تاثر اور ہوگا. ٹھیک ہے سہیل صاحب، یہاں ایک بریک پر جائیں گے، واپس آئیں گے تو بات کریں گے امید کی نئی کرن کی، جو کہ منگل کو مذاکرات کے ساتھ دوبارہ شروع ہوگی پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان. کتنی توقعات ہمیں وابستہ رکھنی چاہیے؟ اس سے بریک کے بعد بات کریں گے. دیکھتے رہیے میرے مطابق. ویلکم بیک ٹو میرے مطابق. گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے ٹوٹا تھا. سہیل صاحب، منگل کے دن مذاکرات ہونے جا رہے ہیں حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان. کیا اس سے ہمیں ایکسپیکٹیشنز رکھنی چاہیے یا پچھلے ابوار کی طرح یہ بھی بیٹھیں گے، گفتگو ہوگی اور پھر محفل برخاست ہو جائے گی؟ یہ کاشس آپٹمزم کا میں اظہار کروں گا، یعنی پر احتیاط پر امیدی، محتاط پر امیدی میں کہوں گا، کیونکہ پر امید تو رہنا چاہیے اور انہیں ہر صورت کامیاب ہونا چاہیے. لیکن چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی ہو رہی ہے، ہر بات پہ ایک دوسرے پہ شک کیا جا رہا ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ سیاست کے اصولوں کو مد نظر ہی نہیں رکھا جا رہا. عام طور پہ جب دو ملکوں کی جنگیں ہوتی ہیں یا دو ٹرائبس کی جنگیں ہوتی ہیں یا دو فریقوں کی لڑائی ہوتی ہے تو اس میں جب جنگ بندی آتی ہے نا تو اس دن آخری گھنٹے میں بہت شدت سے فائرنگ کی جاتی ہے. تو ہمارے ہاں بھی آپ یہ دیکھیں کہ ایک دن پہلے ہڑتال ہو رہی ہے، اگلے دن مذاکرات ہوں گے. بھائی ہڑتال سے پہلے کر لو. اور حالانکہ سیاست میں کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کیے جاتے ہیں، سی بی ایمز کیے جاتے ہیں، تاکہ آپ پہلے ایسی فضا بنائیں جس سے کہ مذاکرات کامیاب ہوں. یہاں مذاکرات کامیاب بنانے کے لیے نہیں، اس کو ناکام بنانے کے میئرز لیے جا رہے ہیں. تو ظاہر ہے اس لیے پھر محتاط پر امیدی کا اظہار کیا جائے گا. لیکن مشورہ یہی ہے کہ دونوں فریق، حکومت کا فائدہ یہ ہے کہ وہ مذاکرات کو کامیاب بنائے، اور اگر تھوڑا ریٹریٹ بھی کرنا پڑے، تھوڑا پیچھے بھی ہٹنا پڑے تو ہٹ جائیں. اور تحریک انصاف کو بھی یہ مشورہ ہے کہ وہ ان مذاکرات کو کامیاب بنائیں، حکومت سے زیادہ کچھ لے لیں، آپ الیکشن ریفارمز کروا لیں، اگلے الیکشن کے بارے میں باتیں طے کروا لیں اور گورننس کے بارے میں باتیں طے کروا لیں، اور تاکہ آپ کا سارا جو احتجاج ہے وہ میننگ فل ہو جائے. اور پھر آپ اقتدار میں آنے کی تیاری کریں، تھنک ٹیکس بنائیں، اپنے مختلف جو مینیفیسٹو ہے اس پہ کام کریں، ورکنگ گروپس بنائیں. اس کی طرف زیادہ توجہ دیں تاکہ اب اگر آپ گورنمنٹ ان ویٹنگ ہیں تو پتہ بھی لگے کہ آپ کیا تبدیلی لائیں گے. سہیل صاحب، آپ نے کہا کہ حکومت کی جانب سے فی الحال کوئی اسٹریٹجی سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ غالباً وہ گورننس کے اوپر دھیان دے رہے ہیں. ایسے کیا گورننس کے حساب سے وہ ریلیف پیکج لانے والے ہیں؟ بظاہر کچھ بڑا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا، اور کیا سوچ رہے ہیں وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھے ہوئے اس وقت؟ وزیر اعظم صاحب کیا سوچ رہے ہیں فار ایگزامپل؟ ایز فار ایز آئی نو ہم، میرا یہ خیال ہے کہ وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف جو ہیں ان کی ترجیح جو ہے، پہلی معیشت، دوسری ترجیح معیشت، تیسری ترجیح معیشت. وہ دہشت گردی کا حل بھی معیشت میں دیکھتے ہیں، سیاست کا حل بھی معیشت میں دیکھتے ہیں، خارجہ پالیسی کا حل بھی معیشت میں دیکھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں معیشت ٹھیک ہو گئی تو سیاست بھی ٹھیک ہو جائے گی، دہشت گردی رک جائے گی اور فارن پالیسی جو ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی، سب ملک ہمارے ساتھ اچھے ریلیشنز رکھیں گے. تو ان کا جو بنیادی فارمولہ ہے وہ ہے معیشت. جیسے کلنٹن نے کہا تھا نا کہ اٹس دی اکانومی اسٹوپڈ. ماریا دیکھیں، اگر آپ میاں نواز شریف صاحب کے اگلے چند دن کی میں آپ کو سرگرمیاں بتاؤں تو اس سے میرا جواب جو ہے نا بڑا واضح ہو جائے گا. مثلا اگلے 15-20 دن کے اندر وہ 3 موٹر ویز کا افتتاح کرنے والے ہیں. اچھا. اور ایک تو چکوال بلکسر میں انہوں نے جو ری لیئنگ ہے موٹر وے کی، یہ جو موٹر وے ہے جو اسلام آباد سے لاہور آ رہی ہے اس کی ری لیئنگ ہو رہی ہے. یہ 20 سال کے لیے این ایل سی نے لے لی ہے. پہلے اس کو دوبارہ سے بنایا جائے گا، اس کا ٹال جو ہے وہ بھی وہیں لیں گے، اور پھر جب 20 سال بعد واپس کریں گے تو پھر دوبارہ موٹر وے کو نیا بنا کے وہ دیں گے. اور پھر جناب کراچی حیدرآباد کی جو موٹر وے ہے اس کی گراؤنڈ بریکنگ کرنے والے ہیں. فیصل آباد گوجرا جو ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے، اس کا افتتاح کرنے والے ہیں. تو آپ ان کا فوکس دیکھیں کہ وہ معیشت، موٹر ویز، اس کی طرف توجہ دے رہے ہیں. اور پالیٹکس کی جہاں تک بات ہے
تو مثلا یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن ہے، انہوں نے ایک خط اور لکھ دیا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن جو بنے وہ اس کا ایک ٹائم فریم دیں۔ اب جو عمران خان صاحب ہیں ان کے لیے موقع ہے کہ وہ بھی سپریم کورٹ جائیں اور سپریم کورٹ جا کے جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کریں، تاکہ سپریم کورٹ کو جوڈیشل کمیشن قائم کرنے میں کا فیصلہ جلدی ہو سکے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہوں کہ اس سیاسی معاملے کو وہ دیکھیں ابھی یا نہ دیکھیں۔ تو اگر عمران خان بھی چلے جائیں گے اور دونوں فریق تیار ہوں گے تو پھر یہ جوڈیشل کمیشن بنانا جو ہے وہ بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے سہیل صاحب، سوالات بہت سارے تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی میں ہم دراڑ کی خبریں سن رہے ہیں، ایم کیو ایم کی جو رابطہ کمیٹی اس کو تحلیل کر دیا گیا۔ سوالات ہم نے آپ سے پوچھنے تھے لیکن پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، پھر کسی نشست کے لیے ان سوالوں کو بچاتے ہیں۔ اپنے دیکھنے والوں کو کہیں گے کہ لکھنا نہ بھولیے گا mm@geo.tv پر۔ اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔